आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टाकरा, भारतीय सूरमा ट्रॉफी जीतने के करीब। भारत की 252 रन के हदफ के ताक़ुब में मुस्तहकम बैटिंग, भारतीय ओपनर का पूरा एतमाद आगाज। कप्तान रोहित शर्मा की निस्फ सेंचुरी, 76 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 48, शुभमन गिल ने 31 रन बनाए, विराट कोहली 1 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल सेंटनर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल की जंग। आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम तीसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। न्यूजीलैंड को भी 25 साल से टाइटल का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को 31 करोड़ 11 लाख से ज्यादा दिए जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 15 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान दुबई की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम का खतरा। दुबई ट्रैफिक के मुंतज़िम इदारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अतराफ ट्रैफिक जैम होने का इम्कान है। शायकीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। अहम शाहराह शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और हिस्सा स्ट्रीट पर भी ट्रैफिक की सुसरवी का इम्कान। ट्रैफिक खलल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात 8 बजे से 11 बजे तक मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को मदऊ कर लिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के साथ सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। बगैर खुसूसी दावतनामे किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआवे टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने और IT के शोबे में आलमी मयार की तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के मौक़े मैसर होंगे। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इब्तदाई तौर पर 500 रुपए, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी किए जाएंगे। शहरी नेशनल सेविंग मोबाइल ऐप या CDNS के मंजूर शुदा किसी और चैनल के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया का खतरात को कम करेगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक रवां साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। इजलास में मजमूई माली और इक्तिसादी सूरत हाल, अहम मुआशी अशारी और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के असरात का जायजा लिया जाएगा। मरकजी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक के जरिए अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 12%, जबकि महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। मजहब और नस्ल के नाम पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। रिवायत और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगानिगत और रवादारी के साथ एक दूसरे का साथ रह रहे हैं। कायद-ए-आज़म का पहला खिताब अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक की फराहमी पर मुनहसर था। यहाँ तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक मैसर होने चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक तेज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत रोज खराब हो रही है। 2 साल से मुल्क में सरमायाकारी नहीं हुई। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो रही है। पीका एक्ट के तहत मीडिया पर कदगन लगा दी गई। मुल्क में शफाफ इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے. حکومت فوری طور پر آزاد اور منصفانہ انتخابات کرائے. قومی ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے عوام کے پاس جائیں گے. اسد قیصر کا کارکنوں کے خلاف FIR واپس لینے اور گرفتار ورکرز کو آزاد کرنے کا مطالبہ. PTI پشاور کے اجلاس میں اراکین کا اپنی ہی حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار. اعلامی میں کہا گیا پشاور کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. سیوریج کا نظام تباہ ہے جس کی وجہ سے بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے. پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل ہو رہا ہے. مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن آخری ہوگا. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی اور رہے گی. حکومت 5 سال پورے کرے گی. وفاقی وزیر رانا تنویر پرعزم کہتے ہیں افغانستان کا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. پاکستان کا امن بحال ہوگا. اللہ کا نظام ہے. جنہوں نے دہشت گردی چھوڑی آج سزا بھگت رہے ہیں. فتنہ الخوارج ختم کریں گے, سزائیں بھی دیں گے. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے. اگر ہمیں نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. نون لیگ کے رہنما کھیل داس کوہستانی کی گفتگو. کہا سندھ کی زمینوں کو بنجر بنانے کے کسی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے. نواز شریف کی قیادت میں جو بھی ذمہ داری ملے گی نبھائیں گے. مولانا حامد الحق پر حملہ میرے گھر اور میرے مدرسے پر حملہ ہے. جو بندوق اسلام کے خلاف استعمال ہو وہ جہاد نہیں دہشت گرد ہے. مولانا فضل الرحمان کا جامع حقانیہ کوڑا خٹک کا دورہ. مولانا حامد الحق کی شہادت پر تعزیت پیش کی. کہا مولانا حامد کی شہادت پورے ملک کے لیے سانحہ ہے اور ہم تعزیت کے مستحق ہیں. مولانا سمیع الحق کی شہادت کا غم ابھی تازہ تھا, یہ صدمہ بھی سہنا پڑ گیا. وفاقی حکومت کا پورٹ قاسم اتھارٹی کی قیمتی زمین کا اسکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم. سینیٹر فیصل واوڈا نے قیمتی زمین اونے پونے دام دیے جانے کا انکشاف کیا تھا. وفاقی حکومت نے میگا اسکینڈل سامنے آنے پر نوٹس لے لیا. زمین کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات 3 رکنی کمیٹی کرے گی. چیئرمین وزیراعظم انسپیکشن کمیشن, IB اور FIA کے ڈائریکٹرز کمیٹی کا حصہ ہوں گے. وزیراعظم نے کمیٹی کو خصوصی ٹاسک بھی سونپ دیا. سولر پینل صارفین کی نیٹ میٹرنگ. گرڈ بجلی صارفین پر 159 ارب روپے کے اضافی بوجھ کا انکشاف. نیٹ میٹرنگ پالیسی سے غریب صارفین پر 1.5 روپے فی یونٹ بڑھ گئے. اعداد و شمار کے مطابق نیٹ میٹرنگ کے تحت چھتوں پر سولر پینل نصب کرنے والے صارفین کی تعداد 2,83,000 تک پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے سرگرم. مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی. پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم. صوبے میں لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا محنت کش اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے. مزدور کی اجرت, بہتر روزگار اور اپنی چھت حکومت کی ذمہ داری ہے. مزدوروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع مہیا کر رہے ہیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب نے سیاسی خدمات کو سراہا. کہا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. بلاول بھٹو وزیراعظم بنے تو کشمیر سمیت ملک بھر میں کئی اہم منصوبوں کا آغاز کریں گے. اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کا اداروں کے خلاف زہر اگلنا بہت افسوسناک ہے. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے.
سکون رمضان کی خصوصی نشریات نے سما باندھ دیا۔ NTN نیوز کی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں جاری، میزبان اور علماء کرام کی مختلف موضوعات پر خصوصی گفتگو، تلاوت کلام پاک کا شرف قاضی حافظ محمد ثانی نے حاصل کیا، نعت خواں محمد قمر نقشبندی نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا۔ سندھ حکومت کا عوام دوست اقدام، رمضان میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع، 15 رمضان سے بس سروس رات 1 بجے تک چلائی جائے گی۔ توسیع کا اطلاق R1, 2, 3, 4, 9, R10 اور EV1 بوتھ پر ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں رمضان میں شہریوں کو درپیش مشکلات سمجھتے ہیں، بس سروس کے اوقات میں توسیع کا مقصد مزید سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا معاملہ، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے نوٹس لے لیا۔ چودھری صالح کا وزارت داخلہ کو خط، کہا سمندر پار پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، انہیں ناجائز تنگ نہ کیا جائے۔ پاسپورٹ بلاک کرنے کا معاملہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، معاملے کی فوری انکوائری کی جائے، سمندر پار پاکستانیوں سے زیادتی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم ملکی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں، معیشت ٹھیک ہوگی تو ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا ماضی کے وزیراعظم نے صرف وعدے کیے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے وزیراعظم نے ایک دن کراچی میں رکنا پسند نہیں کیا۔ کراچی کے عوام کا بڑا مسئلہ روزگار نہ ہونا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کے بڑے بھائی فائرنگ سے جاں بحق، شکیل احمد خان کو پڑوسی نے گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ سوابی کے گاؤں احمد خان میں پیش آیا۔ ملزم نے پہلے والد کا قتل کیا، مقتول بیچ بچاؤ کے لیے گئے تھے، اسی دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کا گہرے رنج اور غم کا اظہار، کہا بڑے بھائی شکیل احمد کو گاؤں میں گھر کے سامنے شہید کیا گیا، یہ بدترین درندگی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کے بھائی شکیل احمد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ دوسری جانب سینیٹر مشتاق کے بھائی شکیل احمد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، مقدمہ تھانہ کالو خان سوابی میں درج کیا گیا۔ متن کے مطابق ملزم کامران نے گھر کے باہر شکیل خان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی بے دخلی جاری، امریکہ، سنگاپور، ملائیشیا سمیت 14 ممالک سے مزید 117 پاکستانی ملک بدر۔ سعودی عرب سے بلیک لسٹ، امیگریشن مسائل، منشیات، بھیک مانگنے، کفیل کے بغیر کام سمیت مختلف الزامات پر 56 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا۔ امارات میں جیل سے نکالے، مفرور، چوری، غیر قانونی داخلے اور کام کرنے سمیت مختلف اقدامات پر 29 کو ڈی پورٹ کیا گیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے وفد دوحہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی سرکاری وفد کل دوحہ روانہ ہوگا۔ حماس کا وفد غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے مصر پہنچ گیا۔ وفد مصری رہنماؤں کے ساتھ عرب سربراہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقوں اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی ضروریات پر بات کرے گا۔ فلسطینی عوام کے مفاد کے لیے ہم نے مثبت اور لچک آمیز رویہ رکھا۔ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے غزہ جنگ بندی معاہدے کے مراحل پر عمل درآمد کی بات ہوئی۔ حماس کے مطابق امریکی وفد سے دوحہ میں گزشتہ ہفتے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی وفد کو بتایا کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ہر غیر عمالی کی رہائی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ شمالی سیکیورٹی فورسز اور معزول صدر بشار الاسد حامیوں کی جھڑپیں، ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ مرنے والوں میں 213 سیکیورٹی اہلکار، 311 شہری بھی شامل۔ جھڑپوں کے بعد شمال مغربی ساحلی شہر لالیقہ اور ترتوس میں کرفیو برقرار۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں بشار الاسد کے حامیوں کی طرف سے گھات لگا کر حملے کیے گئے تھے۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کہتے ہیں مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہیں، سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ طالبان حکومت کا پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ۔ پاکستانی وزارت داخلہ کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔
آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر طوفان الفریڈ نے تباہی مچا دی. تیز ہواؤں کی وجہ سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے, کئی عمارتیں تباہ, نظام زندگی درہم برہم. طوفان کی وجہ سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم, مختلف حادثات میں درجنوں افراد زخمی ہوئے. پولیس حکام کے مطابق امدادی کارروائیوں میں 2 فوجی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے, 36 فوجی زخمی ہوئے. پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج کا بڑا کارنامہ, آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہو گئے. موسیٰ حراج سابق وفاقی وزیر محمد رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں. اس عہدے پر بینظیر بھٹو, احمد نواز اور اسرار خان بھی فائز رہ چکے ہیں. موسیٰ حراج نے کہا, آکسفورڈ یونین کا صدر بننا اعزاز ہے, کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں. لندن کا تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ رمضان کے دوران تالیوں اور سیٹیوں کے بجائے اذان سے گونج اٹھا. افطار میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ مقامی غیر مسلم افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا کو دین اسلام کی حقانیت اور روزے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا. اذان مغرب پر غیر مسلموں نے بھی کھجور سے افطار کیا. بانی OCOO رمضان ٹینٹ پروجیکٹ عمر صلاح نے کہا, اوپن افطار کا مقصد مختلف کمیونٹیز کو قریب لانا ہے. ونر کامل میں افطار کی اجازت دینے سے بادشاہ چارلز کے انتہائی شکر گزار ہیں. قومی اسٹار بلے باز بابر اعظم نے رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کر لی. بابر اعظم کے بھائی سفیر نے عمرہ کیا. مسجد الحرام میں افطاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. مداحوں نے مبارکباد اور نئے خواہشات کا اظہار کیا. بابر اعظم 15 مارچ کو واپس آ کر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز کریں گے. اور ملک بھر میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہوگا, جو 16 مارچ تک برقرار رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 16 مارچ کے دوران اسلام آباد, پنڈی, چترال, مری, گلگیات, کشمیر میں بارشوں کا امکان. 14 اور 15 مارچ کو بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ.